अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर नाज़िर सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और आज का टॉपिक है औरत का मुकाम कुरान की रोशनी में और उसका 10वां हिस्सा। आज इस 10वें हिस्से में डिस्कस करेंगे कुरानी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद तुफ़ैल शाद साहब। मुतूफ़ी की विरासत की तकसीम के बारे में कलाला की बहस होगी कि कलाला है क्या, मतलब क्या, कलाला बा औलाद और कलाला बे औलाद की विरासत के बारे में। तो जनाब उस्ताद मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 अक्टूबर है, सन है 2022 और दिन है सोमवार का। आज 10वां हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं, औरत का मकाम कुरान करीम की रोशनी में। तो हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद तुफ़ैल शाद। सूरह निसा की 12वीं आयत जो है वो हमने शुरू की थी और आज आयत नंबर 12 के अगले हिस्से नंबर 5 में कलाला की तकसीम वरासत का जिक्र है। अब हम चलते हैं कलाला की बहस की तरफ। कलाला के ज़िमन में अमूमी नज़रिया ये है कि कलाला सिर्फ़ उसे कहते हैं जिसकी ना औलाद हो ना वालिदैन, सिर्फ बहन भाई हों। तो वाज़ह है कि इस नज़रिया की बदौलत कलाला से मुतल्लक 2 आयत मजीदा 4/12 और 4/176 में अजीबो गरीब तज़ाद पैदा होता है जिसका आगे हम जिक्र करेंगे। हालांकि कुरान करीम में तज़ाद व तखालुफ़ का शायबा तक मौजूद नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने 4/82 में फरमाया है कि लौ काना मिन इंदे गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर कुरान करीम गैर अल्लाह की तरफ से होता तो इसमें लोग थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सा इख्तिलाफ मौजूद पाते। अब कलाला की 2 किस्में हैं, बा औलाद और बे औलाद। सामईन, गुजारिश है कि कुरान करीम में मुतवफ़ी कलाला की तकसीम वरासत का जिक्र 2 जगह पर आया है, ये 4/12 में और 4/176 में, और दोनों जगह पर तर्ज तकसीम एक दूसरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बस कलाला से मुतल्लक 2 अलग अलग अंदाज़ तकसीम की कुरानी खबर ही इस अमर की शाहिद आदिल है कि कलाला की 2 किस्में हैं, एक नहीं। पहले देखते हैं कि आयत नंबर 4/12 और 4/176 का फ़र्क। कलाला की अलग अलग 2 किस्मों को ज़हन नशीन करने के लिए हर 2 आयात करीमात का मफ़हूम बगौर मुलाज़ा फरमाएं। लेकिन सूरत मजीदा के इस दर्स के तसलसल के मुताबिक पहले आयत 4/12 के वो बकिया हिस्से पेश करना ज़रूरी है जिनमें एक किस्म के कलाला की तकसीम मिरास का जिक्र आ चुका है और 4/176 अपने मकाम पर आगे आ रही है। अब है कलाला की कुरानी तारीफ। बेशतर अज़ीं
عرض کیا گیا ہے کہ کلالہ کے متعلق عمومی نظریہ یہ ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ والدین بلکہ صرف بہن بھائی ہوں۔ تو اس طرح قرآنی اصول وراثت وارث اور ذو الفروض کے مطابق ظاہر ہے کہ جہاں متوفی کے اصل وارث یعنی والدین اور اولاد دونوں موجود نہ ہوں تو وہاں پر لا محالہ اس کے بہن بھائی وارث ہوتے ہیں، کیونکہ اولاد اور والدین کے بعد اقرب گروہ بہن بھائیوں کا ہے۔ مگر واضح رہے کہ آیت نمبر 4/12 سورہ نساء کے حصہ نمبر 5 میں جو آگے پیش کی جا رہی ہے، کلالہ کی جس قسم کا ذکر ہے، چونکہ اس میں بہن بھائی مذکر مؤنث کا حصہ برابر ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ وہاں بہن بھائی ذو الفروض ہیں اور اصل وارث گروہوں اولاد یا والدین میں سے اولاد موجود ہے، جس کے آگے 4/12 کے حصہ نمبر 7 کی ترکیب نحوی سے کھل کر ثابت ہو رہا ہے۔ کلالہ کی دوسری قسم کا ذکر 4/176 میں سے جہاں بہن بھائی وارث ہیں وہاں وارث کی قرآنی شرط کے مطابق بھائی کا حصہ بہن سے دگنا ہے، لہذا متوفی کلالہ کی تعریف یہ ہے کہ کبھی تو اس کے بہن بھائی وارث ہوتے ہیں، یعنی نہ اس کے ماں باپ موجود ہوتے ہیں نہ اولاد، اور کبھی اس کے بہن بھائی ذو الفروض ہوتے ہیں۔ وہاں متوفی کے اصل وارثوں میں سے صرف اولاد ہوتی ہے، والدین موجود نہیں ہوتے۔ اب آپ وہ آیت مجیدہ ملاحظہ فرمائیں جس میں متوفی کلالہ کے بہن بھائی ذو الفروض ہیں اور وارث گروہوں میں سے اولاد موجود ہے۔ اب آتا ہے 4/12 سورہ نساء کا حصہ نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ اگر متوفی کلالہ مرد ہو کہ اس کے مرنے پر اس کا وارث کیا جاتا ہے اس کی اولاد کو، یا وہ کلالہ عورت ہو با اولاد اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے متوفی یا متوفیہ کلالہ کے ترکہ سے چھٹا چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ یعنی اس کے بہن بھائی اس سے زیادہ تعداد میں ہوں تو پھر وہ سب کے سب متوفی مرد یا متوفیہ عورت کے ترکہ کی 1/3 میں برابر کے حصے دار ہیں۔ اس آیت میں یورثو کا لفظ جو ہے وہ انتہائی غور طلب ہے۔ یورثو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول، یعنی ما لم یسمى فاعلہ، متعدی بدو مفعول ہے۔ ایک مفعول تو ہے خود کلالہ جس پر وارث کیے جانے کا فعل وارد ہوتا ہے، اور دوسرا مفعول ہے جس کی اولاد جسے اس کا وارث بنایا جا رہا ہے۔ یورثو کا لفظی معنی ہے وہ وارث کیا جاتا ہے، یعنی کلالہ مرد یا عورت مر جائے تو اس کے وارث گروہ کے افراد اس کی میراث میں سے اپنا اپنا حصہ پاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یورثو کے لفظ میں متوفی کلالہ کے ورثاء کی موجودگی کی خبر دی گئی ہے اور بہن بھائیوں کے حصے باہم برابر بتا کر اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہاں کلالہ کے بہن بھائی وارث نہیں بلکہ ذو الفروض ہیں۔
اب 4/12 کے حصہ 5 متعلقہ مسئلہ کلالہ با اولاد کی ترکیب نحوی ما تقدیر کلام بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ كَلَالَةً يُورَثُ أَوْلَادَهُ وَمَوْجُودٌ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ یہاں واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، ترتیب ہے۔ یہاں ان جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ یہاں کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے۔ رجل او امرأۃ معطوف علیہ مل کر ہوا، یہ موصوف ہوا۔ کلالتن یہ خبر ہے، تو یورثو یہ فعل مجہول متعدی بدو مفعول، اس میں مستتر ضمیر مفعولی فعل ما لم یسمى فاعلہ کا یہ مفعول اول ہے، تو اولادہ مرکب اضافی فعل ما لم یسمى فاعلہ کا مفعول ثانی محذوف ہے۔ واو پھر حالیہ ہے۔ موجود یہ خبر محذوف ہے۔ لہو جار مجرور متعلق خبر ہے۔ اخن او اختن معطوف علیہ مل کر ہوئے مبتدا مؤخر، اس میں فے جو ہے وہ جزائیہ ہے۔ ثابتن خبر محذوف ہے۔ لے جو ہے یہ حرف جار ہے۔ کل واحد مرکب اضافی مجرور ہے، تو یہ جار مجرور متعلق خبر ہو گئی۔ منہما جار مجرور متعلق خبر۔ السدس یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب اس میں یہ جو میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں شرط جو ہے وہ اپنی جزا کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ شرطیہ ہوا۔ تو سامعین کرام، آیت مجیدہ متعلقہ کلالہ با اولاد کی ترکیب نحوی پر گہرا غور فرمائیے اور دیکھیے کہ یہاں کس طرح متوفی کا وارث گروہ اولاد بکھر کر عیاں ہو رہا ہے، جس پر قرآن کریم کی خود آیت زیر نظر بھی شاہد عادل ہے، اور مسئلہ وراثت کے تتمہ کی حامل آیت مجیدہ 4/176 جو ہے وہ گواہ ہے۔ آیت زیر نظر کے وہ الفاظ شاہد ہیں جن میں بہن بھائیوں کی موجودگی کی خبر کے بعد مذکر مؤنث یعنی بہن بھائیوں کا حصہ باہم برابر بتایا گیا ہے، جو ذو الفروض کا نشان ہے۔ اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ متوفی کے ترکہ پانے والوں میں سے کوئی گروہ ذو الفروض اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب کوئی وارث گروہ موجود ہو۔ اب یہاں چونکہ متوفی کلالہ کی ایک قسم کے ترکہ کی طرز تقسیم بتائی گئی ہے اور دوسری قسم 4/176 4/176 میں مذکور ہے، جہاں کلالہ کی دوسری قسم کی وضاحت ان الفاظ میں درج ہے: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ۔ یہ 4/176۔ کہہ دیجئے گا اے رسول کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کلالہ کے متعلق فتویٰ دیتا ہے کہ اگر مرد کلالہ اس حالت میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو، پس 4/176 کے الفاظ لیس لہ ولد سے بصورت نصف النہار ثابت ہوتا ہے کہ 4/176 میں کلالہ بے اولاد کے ترکہ کا طریق تقسیم بتایا گیا ہے، اور آیت مجیدہ 4/12 میں کلالہ با اولاد کے ترکہ کی
طرز تقسیم کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ فلہذا ترکیب نحوی اور خود قرآن کریم کی تصریف آیات دونوں کے دلائل قاطعہ سے ثابت ہوا کہ کلالہ کی جس قسم کا ذکر ہے 4/12 میں، وہ ہے کلالہ با اولاد۔ اس کی اولاد وارث ہے اور بہن بھائی ذو الفروض ہیں، کیونکہ 4/12 میں مذکر مؤنث بہن بھائیوں کا حصہ باہم برابر بتایا گیا ہے۔ نیز یہ امر بھی بالکل واضح ہے کہ یہاں پر وارث گروہ ماں باپ ہرگز موجود نہیں، کیونکہ ماں باپ کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو قرآن کریم کی روح سے کچھ نہیں ملتا، مگر یہاں چونکہ بہن بھائیوں کو حصہ دیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر وارث گروہ ماں باپ کی موجودگی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ متوفی کے پسماندگان میں جو وارث گروہ موجود ہیں وہ ماں باپ نہیں اولاد ہے۔ تو اس آیت مجیدہ کے اگلے حصے میں وصیت اور قرضہ کا تکرار تاکیدی جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اب آتا ہے 4/12 حصہ نمبر 6، من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم۔ بہن بھائی ذو الفروض کے حصے متوفی کلالہ کے ترکہ سے متوفی کی اس وصیت جو اس نے کی ہو اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد اس طرح نکالے جائیں گے وراثت میں سے حصہ پانے والے کسی فرد یا گروہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب اس میں لفظ ایک استعمال ہوا ہے غیر مضارن کے الفاظ میں تاکید کی گئی ہے کہ تقسیم وراثت کے سلسلے میں کسی فرد یا گروہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ غیر مضارن میں سر فہرست ہے وصیت کا انسداد، کہ اگر متوفی نے غلط وصیت کی ہو، یعنی کسی ایسے فرد کو کچھ مال دلایا گیا ہو جو اس کا حقدار ہی نہیں، تو 2/182 کے مطابق وصیت کو صحیح کر لیا کرو۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، 2/182۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے کے متعلق ناجائز طرفداری یعنی گناہ کا خوف کرے، تو اگر وہ فریقین کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پس اگر وصیت میں کسی کی طرفداری کی گئی ہو تو اس کی اصلاح کرانا ضروری ہے، تاکہ غیر مضارن کے قرآنی حکم کے مطابق کسی گروہ کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ تو من بعد وصیت یوصی بہا او دین کا تکرار انتہائی غور طلب ہے۔ 4/12 کے حصے نمبر 6 میں بنظر غور کرنے سے بنظر تعمق غور فرمائیں، یہاں پھر وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد بہن بھائیوں یعنی ذو الفروض کے حصے نکالنے کا حکم ہے۔ لیکن 4/12 حصہ جس میں 2 سے 4 میں زوجین کے حصے وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد نکالنے کا حکم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد زوجین اور ذو الفروض کے حصے بیک وقت نکالے جائیں گے اور باقی مال وارث گروہ میں الہی ہدایات کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔
اسی کے ضمن میں ما تارکہ کی بحث اس سے پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ تو سامعین کرام، ایک مرتبہ دوبارہ ہم اس پر غور کریں گے، لیکن اس کو ہم اگلی میٹنگ میں پوسٹ پون کرتے ہیں۔ آج کی اس بحث میں کلالہ با اولاد اور کلالہ بے اولاد کی بحث ہم ختم کرتے ہیں۔ تو اس کا جو باقی حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ آئندہ سٹنگ میں اس پر غور کریں گے۔ تو ما علینا الا البلاغ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ آج کا سیشن عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اس کا 10واں حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی نئی نشست کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔